अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद कि आज का प्रोग्राम आप सबको पसंद आ रहा होगा। इस वक्त आप इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम देख रहे हैं और आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन हो दीनी हवाले से या बच्चों की तरबियत के लिहाज से, तो आप स्क्रीन पे नंबर आ चुका है, आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव प्रोग्राम ह्यूस्टन टेक्सास से आपके लिए पेश किया जा रहा है। ये अल्लाह की मदद के साथ, अल्लाह के करम के साथ इस वतन में रहकर हम अल्लाह की बातें भी कर सकते हैं और अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़िंदगी को भी ढाल सकते हैं। और हमें सोचना है कि हम यहाँ आ गए, अब दीन से और अल्लाह से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम आज़ाद हो चुके हैं। ये ज़हनियत थोड़ी सी ज़हनियत से निकलना चाहिए, क्योंकि तमाम दुनिया, तमाम आलमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही क्रिएट किए हैं। जहाँ भी दुनिया के हिस्से में, किसी हिस्से में भी जाए, दीन वहाँ गालिब होगा, दीन वहाँ आपके लिए करना आसान होगा। खुसूसन ये कंट्री जो आज़ादी है, इसका भी शुक्र अदा करनी चाहिए और यहाँ के लोगों के लिए भी हम अच्छी सोच रखने चाहिए। यहाँ के लोगों को जो गरीब होते हैं, आप गाड़ी में होते हुए, चलते हुए कुछ पानी के बॉटल्स एक्स्ट्रा रखिए। कोई मतलब सिग्नल्स पे आपको आएगा तो कम से कम पानी या कुछ खाने की चीजें उनको दिया करें। यहाँ के लोगों को भी मदद किया करें। ये एक टिप थी आपके साथ मैंने शेयर की। उसके साथ साथ आज जो तरबियत पे बात हो रही है, ये बहुत अहम बातें हैं तरबियत पर। और जब हम तरबियत करते हैं, अगर बच्चा या बच्ची अगर कोई काम आपकी मर्जी के खिलाफ करती है तो आप उनको गुस्सा करते हैं और बड़ी आवाज में उनको समझाने की कोशिश करते हैं। इससे भी बचिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ही हुक्म दिया, अगर आपके अखलाक अच्छे नहीं होते तो ये जो लोग हैं, जो आपकी बातें हैं, ये आपसे चले जाते, ये आपकी बातें नहीं सुनते। तो अखलाक हमें सीखनी चाहिए अपने ही बच्चों को तरबियत देने के लिए। अपनी जो आवाज़ है उसकी नरमी लेकर आकर बच्चों को समझाना चाहिए। और भी बातें हैं, हम मुफ्ती साहब से पूछना चाहते हैं। मुफ्ती साहब, जो आजकल ख़वातीन है, जो जब बच्चा अल्लाह की नेमत बच्चे हैं पैदा होता है, तो कुछ ख़वातीन हैं, कुछ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और बहुत सारी ख़वातीन हैं कि इससे जो है अपने देखने में, अपने फिगर्स में जो है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो बॉटल का दूध तो उसको पिलाना शुरू कर दी। इसकी अहमियत क्या है? अब मैं छोटे-छोटे क्वेश्चन करूँगा, उसका आप छोटा सा जवाब दीजिए, फिर आखिरी। देखिए, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। बड़े अहम सवालात हैं आपके। बड़ी खुशी होती है कि आप जो है आज के हालात के हिसाब से वो चीज़ें पूछते हैं। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे अगेन। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि माँ का दूध जो है बच्चे के लिए जिस्मानी तौर से भी बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ जो है दिली ताल्लुक़ पैदा करने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। और जो औरत ये समझती है कि मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा या मेरी सेहत ख़राब हो जाएगी, ये गलतफ़हमी है। और हमने देखा है, साइंस ने भी रिसर्च करके कहा है कि माँ के दूध में बच्चे को जिस्मानी, रूहानी तवानाई भी और फिर औरत की भी खूबसूरत में बरकत होती है। इसीलिए हदीस के हिसाब से माँ को दूध पिलाना चाहिए। अल्लाह उसमें और बरकत देंगे। और एक रिसर्च में मैं रिसेंटली पढ़ा था कि जो औरत अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाती, उनमें से ज़्यादा तादाद में जो है ब्रेस्ट कैंसर उनको हो जाता है। जी, सही कहा रिसर्च में। जी, जी, आपने कहा ना छोटा-छोटा जवाब दें, इसलिए मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। जी, जो बहुत चीज़ें हैं, हाँ, बहुत चीज़ें। जो मुझे पता है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि नमाज का जो हुक्म है, किस एज में करनी चाहिए? नमाज जो है बेहतर होता है कि उनको बोलने से पहले हम खुद पढ़ें। बचपन से हम पढ़ते रहेंगे। मुझे याद है, आप अगर याद दें तो 1 मिनट और लूँगा जी। कि हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। हम 3-4 साल के थे, तो अब्बा इमाम होते थे, हम उनके मुक़्तदी होते थे। जी। लोग मज़ाक उड़ाते थे कि पता नहीं क्या हो गया इनको, कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनके पीछे पड़े रहते हैं, इनको नमाज़ के लिए खड़ा कर लेते हैं। बाद में उसी आदत ने जो है बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि 7 साल में बोलो या 10 साल में, हमें आदत होती गई और बाद में हाल ये हुआ कि हम उनके इमाम हुए, वो हमारे पीछे पड़ते रहे। फिर सारी दुनिया ने देखा कि हम लोग 5-6 भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई हैं। माशाअल्लाह। एक भी जो है ऐसा नहीं है जो नमाज ना पढ़ता।
ماشاء اللہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں بچپن سے ہم خود پڑھیں گے تو بچے کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، ورنہ آپ جیسے سوال کے کس ایج میں، تو 7 سال میں بچے کو جو ہے انکریج کرنا چاہیے، اور 10 سال میں اگر نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، حدیث میں اجازت ہے۔ ماشاء ہاں اللہ ماشاء اللہ لیکن اگر ہم خود سے پڑھیں اور بچے کو جو ہے دیکھیں، وہ خود آ کے پڑھنا شروع ہو جاتے ماشاء ہیں۔ اللہ تو ہم نے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی جان بازی بھی لا کے رکھنی چاہیے ہاں بچوں کے ہاں لیے ہاں گھر میں، تاکہ وہ اس کو ان کے شوق ہو۔ ہاں دلچسپی، جیسے جانی نماز بچھائیں تو اپنی بچھائیں، ہاں جیسے ہمارے بچے ہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اور دوسری چیز ہم مطلب پینٹ شرٹ تو خریدتے ہیں، جھبا بھی خریدنا چاہیے، کوئی کرتا گناہ نہیں ہے۔ پائجامہ، کرتا پائجامہ بھی بچوں کے لیے ہاں وہ ہاں بڑے پیارے لگتے ہیں، چھوٹے جی جی بچے ہیں جی۔ تو۔ اب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی کیا ضروری ہے کیا، یہ مولوی بن جائے گا کیا؟ ایسا جھبا پہننے سے کوئی مولوی بنتا نہیں ہے، اور یہ ہمارے مسلمانوں کی شان ہے، تو تھوڑا کیا سا ہے۔ جی، ہاں دوسری چیز لڑکیوں کو جو ہے لباس کے طور سے، حالانکہ سبجیکٹ وہ نہیں ہے، لڑکیوں کو، چھوٹے لڑکیوں کو یہ کٹ بلاؤز پہنا دیتے ہیں، اور اس کی جو ہے تربیت میں ہی آتا ہے، اگر وہ پہننے کی عادی ہو جائے چھوٹی پھر وہی لڑکی، پہنے گی۔ پھر بڑی ہو کے وہی پہنے گی۔ اس سے بھی ہمیں تربیت میں ہمیں چاہیے کہ بچیوں کا بھی لباس کا بہت خیال کریں بچیوں چھوٹے کا پن بھی، سے۔ اور خود اپنا لباس بھی صحیح ہو۔ اب جیسے ہم بچے ہیں ہمارے، تو جی ہم اپنا لباس بھی صحیح رکھیں تاکہ بچوں کو اس کا اثر پڑے۔ میں اچھا لباس نہ پہنوں، میرے بچوں کو بولوں تو نہیں ہوگا۔ جی بالکل ہاں خود بھی کریں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ آپ وہ چیزیں مت بتاؤ جو نہیں کرتے، مطلب اس کا یہ کہ آپ بھی کرو اور بچوں کو بھی، دوسروں کو بھی، سب کو بھی بولو۔ بے شک تو اسی لیے اپنے بھی لباس صحیح ہونی چاہیے، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر، ہمیشہ جو ہے اسلامی لباس جو ہوتا ہے پراپر لباس ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت ہی ایکسٹریم بن جاؤ، کم سے کم یہ ہو کہ مہذب لباس ہو، جس سے جی جو ہے ستر ہو، جس سے حیا جھلکتی ہو، اور بالکل حیا بالکل۔ میں جو ہے اور برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں خوشیاں دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے گھر میں جماعت کا اہتمام کرتے تھے چھوٹے بچوں کو لے کر، حالانکہ انڈیا میں بنگلور سے تعلق ہے آپ کا، بنگلور انڈیا سے، اور میرا حیدرآباد دکن سے انڈیا سے تعلق ہے۔ جو ناظرین ہم کو نہیں جانتے تو ہم آپ کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ انڈین مسلم ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب مفتی بنے ہیں، اور میں جو ہے دین کا، بلکہ اللہ کے سرونٹ ہوں، اللہ کے حکم پر اس کی کوشش کرتا ہوں کہ عمل کر کے جو باتیں مجھے اللہ نے بتائی ہے اس سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ میرا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں ہوسٹ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں پروڈیوسر کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں ایک سرونٹ آف اللہ ہوں الحمدللہ۔ تو وہاں مساجد اتنی زیادہ ہے انڈیا میں، حیدرآباد دکن ہو یا بنگلور ہو، اس کے باوجود آپ کے والد جو ہے گھر میں اہتمام کرتے تھے جماعت کرنے کا۔ یہ بات بتا رہا ہوں 35 سال پرانی، 45 سال پرانی۔ 45 سال پرانے، تو یہی ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں اب تو دیکھیں یہاں کا میں بتا رہا ہوں، یا اب مساجد دور دور ہے دیکھیں یہاں میرے پر۔ بچے، ہم نے گھر میں تھوڑا ماحول رکھا، ابھی 10-11 سال کے ہیں، 2 بچے حافظ ہو گئے ماشاء الحمدللہ۔ اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ قیام اللیل پڑھائے ہیں، اور بہترین آواز ہے، قاری ہیں۔ آپ سنیں گے ان کی جو تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں، ایسا لگتا ہے جیسے عرب کے شیخ ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماحول اگر بچپن سے ہم دیں گے، میں یہ نہیں کہتا میرے بچے کوئی بھی بچے ہوں بہترین قاری بنیں گے، بہترین دین کے امت کے امام بنیں گے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے صرف قاری بنو، ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، اور دین بھی سیکھو، اور یہ کوئی گناہ نہیں۔ اللہ ہم سب کی مدد کرے۔ دیکھیں، 2 چیزیں میں کہہ کر پھر آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی تربیت جو عملی طور پہ انہیں بتائے، اور اگر ماں فون پہ لگی رہے گی اور بچے جو ہے اپنے فون پہ، اپنے کمپیوٹر پہ، اپنے اس پہ لگے ہیں، تو یہ بچوں کی تربیت نہیں ہوگی۔ تو جب بچے موجود ہیں تو بچوں کو جو ہے تربیت دینے کے لیے عمل کر کے آپ بتائیے کہ یہ پھر بچے اسپنج کی طرح وہ جذب کرتے ہیں۔ 7 سال تک عمر ان کی یہ ہوتی ہے کہ ساری چیزیں آپ جو کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں، تو اس کو اسپنج کی طرح لے کر پھر وہ اپنی ساری زندگی میں وہ کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ ہر وہ عمل کرے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا ہے اور حکم دیے ہیں، اس پر کریں، تاکہ آپ کے بچے بھی اسی طرح سے نکلے۔ اور دوسری چیز، باپ کو یہ چاہیے کہ بچوں کے لیے دعا ضرور کرے۔ ماں تو کرتی ہی ہے، باپ کی دعا کی بہت اہمیت ہے۔ باپ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں تربیت کے ساتھ، اور حلال آمدنی کی فکر کریں۔ حلال آمدنی ہوگی، حلال لقمہ جائے گا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے،
تو اس کا اثر یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی. آمین آمین. مجھے دعا سے پہلے ایک دو چیزیں بولنی ہیں بڑی اہم چھوٹی سی. میاں بیوی کے جو بھی جھگڑے ہوں بچوں کے سامنے نہ لائیں, اور اسی طرح سے جو ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے, بچوں کو ٹائم پہ کھلائیں, ٹائم پہ سلائیں, باہر کے کھانے کم کھلائیں, گھر کے کھانے کھلائیں تاکہ گھر کے کھانے صاف ستھرے ہوتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے, بیوی کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی عزت کرے. اگر بچے کے لیے باپ تربیت کے لیے کہتا ہے تو بچوں کے سامنے بیوی جو ہے ڈسکریج نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, بچوں کو شائع ہوتا ہے, بچوں کو شائع ملتی ہے, بچے جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر جو ہے ماں کے ساتھ مل کر باپ کو جو ہے ڈبل کراس کر کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح سے بچے برباد ہو جاتے ہیں. یہ خاص خیال رکھیے, آج کل ہر گھر میں ہو رہا ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے بچے برباد ہو رہے ہیں, اور بیوی جو ہے شوہر کی عزت نہیں کرتی, جس کی وجہ سے بچے برباد ہو رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور بھی کئی چیزیں انشاءاللہ بہت بعد میں ساری بات چیزیں کریں گے. ہیں. یہ تربیت کے کئی ایک پروگرام کر سکتے ہیں جی جی تربیت کے انشاءاللہ بارے دھیرے میں. دھیرے کریں گے. اور یہ جو گیجٹس کی ہے, اس میں ایک سوال اسکول میں کیا گیا, ٹیچر نے, آپ لکھ کے دیں تو بچوں کو, تو سوال یہ تھا کہ آپ فیوچر میں کیا بننا چاہیں گے. ایک بچے نے لکھا کہ میں فیوچر میں سیل فون بننا چاہ رہا ہوں. تو اس سے پوچھا گیا, جب جواب پوچھا گیا کہ کیوں لکھے ایسا, تو بولے کیونکہ میری ماں ہمیشہ سیل فون یوز کرتی ہے, میں سیل فون اگر بن جاؤں تو میری ماں کے ساتھ ساتھ ہی رہوں گا میں. کتنی بڑی بات, کتنے افسوس کی بات یہ سوچے. اللہ ہم سب کی حفاظت. الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر کر دے. اللہ ابھی جو ہم نے دین و ایمان کی بات کی, خاص طور سے بچوں کی تربیت کے لیے, نئے آنے والی نسلوں کے لیے اسے خیر کا سبب بنا. اللہ آج بڑا ماحول خراب ہے, ہماری ماں بہنیں, ہمارے بڑے, ہمارے بھائی, سب جو بھی ہیں, اللہ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اس کو قبول فرما, اور اس کو عملی طور سے اپنی زندگی میں لانے کے لیے جو بھی ہم نے دین کی باتیں کی ہیں اس کو عملی طور سے لانے والے بنا. اے اللہ ہمارے ابا کی مغفرت کر دے, اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ہمارے ایک بڑے بھائی ابھی 15 دن پہلے انتقال کر گئے, خالہ زاد بھائی, اللہ ناصر بھیا, ان کی بھی مغفرت فرما. اور ان کی ساس کا بھی انتقال ہو گیا 4-5 دن پہلے, ان کی بھی مغفرت فرما. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. ان کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, اسے بھی صبر جمیل عطا فرما. اسی طرح سے ان کے چھوٹے بھائی عظیم بھیا, ان کا بھی انتقال ہو گیا, ان کی بھی مغفرت کر دے. اور ان کی بہن بھی جو ہے 4-5 مہینے پہلے انتقال کر گئی, ایک ہی گھر میں 4-5 مہینے میں 3 موتیں ہو گئی, ان کی بھی مغفرت کر دے. ان کے بھی گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اسی طرح سے اللہ ہمارا ایک بہنوئی پرویز, اس کا بھی انتقال ہوا, اس کی مغفرت کر دے. کئی ہمارے ابا کے دوست انتقال کر گئے, ان کی مغفرت کر دے. اور بھی جتنے بھی لوگ آدم اسلام سے لے کے اب تک انتقال کر گئے مسلمان, سب کی مغفرت کر دے. اللہ کرونا کی وجہ سے ہندوستان میں کافی موتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی, سب کو شہیدی مرتبہ عطا فرما. اور کرونا کی جو وبا پھیلی ہے ہندوستان میں جہاں بھی, اس کو ختم فرما, اور سب کو توبہ نصیب فرما, سب کو ہدایت دے. یہ ہماری ناراضگیوں کی وجہ, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے تیری ناراضگی ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں کوتاہیوں سے بچنے والے بنا, نماز کو چھوڑنے سے بچنے والے بنا, بے حیائی والے کاموں سے بچنے والے بنا, بے شرمی والے کاموں سے بچنے والے بنا, جہالت والے کاموں سے بچنے والے بنا. ہمیں کفر سے بچا لے, شرک سے بچا لے, بدعت سے بچا لے, ہمیں تکبر سے بچا لے. اے اللہ اکڑ کے اے اللہ چلنے سے بچا لے, اور دوسروں کو پہ ظلم کرنے سے بچا لے, غیبتوں سے, پولنگ سے, سلنڈرنگ سے بچا لے. اے اللہ دنیا کی آخرت کے فتنوں سے حفاظت فرما. ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما, جہنم کو ہم پہ حرام کر دے. اللہ ہماری دعاؤں کو صدقے سے غیب سے خیر کے ساتھ قبول فرما. یہ پروگرام کو قبول فرما. لائٹ آف اسلام کا جو پروگرام ہے یہ اللہ خیر, اللہ تربیت والا, اسے برکت دے دے. اس کے جو خرچ ہے اسے غیب سے پورا فرما. جو بھی اس کے لیے مدد کرتے ہیں ان کی مدد فرما. الحیات کے پروجیکٹ کو بھی کامیاب فرما. ہمارے خرچ کو ادا کر دے, ہمارے خرچ کو غیب سے پورا فرما. لوگوں کی محتاجی سے بچا لے, اپنوں میں غیروں میں رسوا ہونے سے بچا لے. ہمیں اپنا بنا لے, اب ہمارے بن جا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور کے صدقے سے غیب سے خیر کے ساتھ قبول و مقبول فرما. جو بھی ہمارے معاون ہیں ان کی مدد کر دے, جو بھی ہم سے محبت کرتے ہیں آپ ان کی مدد کر دے, جو بھی ہمیں تنگ کرتے ہیں ان کو ہدایت دے دے. ہیوسٹن والوں کو ہدایت دے دے, امریکہ والوں کو ہدایت دے دے, ساری انسانیت کو ہدایت دے دے, خاص طور سے مسلمانوں کو مسلمان بنا دے. آمین. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اصلح احوال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج الکرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انصر المسلمین والمستضعفین فلسطین, اللہم انصر المسلمین والمستضعفین فی کل مکان, اللہم انصرنا, اللہم ارحمنا, اللہم اہدنا, اللہم اغفر لنا, اللہم ارزقنا, اللہم احفظنا, اللہم ارفعنا, اللہم اکرمنا ولا تہنا, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب اغفر لی ولی والدینا ولی اساتذتنا واولادنا وتلاميذنا واہلنا واصدقائنا وجميع المسلمین والمسلمات
والمؤمنات والمؤمنین والمؤمنات والاحیاء منهم الاموات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب الحمد العالمین. للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی دعا کو قبول کرے آمین. اور ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت میں ان کو کوالٹی ٹائم دے، ان کے ساتھ پیار کے ساتھ معاملات کرے ان کے ساتھ. اور جو بھی اس پروگرام میں اچھائی تھی یا اللہ آپ جانتے ہیں آپ کی طرف سے تھی، جو بھی اس میں پروگرام میں غلطیاں تھی یا اللہ اس میں میرے طرف سے تھی، درگزر کر معاف کر دے یا اللہ. معاف کر کے اس پروگرام کو قبول کرے. اس کا اجر میرے والد مرحوم محمود صدیقی کو اور میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو عطا فرمائے. جتنے لوگ اس پروگرام میں منسلک ہے اور دیکھے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.